अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है। आज हम चैप्टर नंबर 1 नज़रिया पाकिस्तान पढ़ेंगे। जी मुकद्दस बेटा। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। मिस आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ठीक है। जी बेटा आप स्क्रीन शो हो रही है, अब ज़रा बताइएगा। मुकद्दस बेटा आप बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है। यस मिस, अब हो रही है। ओके बेटा। बेटा ये स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर्स तरतीब से नहीं है, मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं 10th क्लास में। तो पहला चैप्टर जो स्मार्ट सिलेबस का है वो नज़रिया पाकिस्तान है। तो आप लोग नज़रिया पाकिस्तान का पेज नंबर 22 निकाल लें। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर में पैदा हुए। 1938 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में डीलेट की, डॉक्टर इन लिटरेचर की डिग्री हासिल की। डीलेट डॉक्टर इन लिटरेचर। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती से बतौर लेक्चरार किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इन्हें 17 इम्तियाज़, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान सिपास मिला। इन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़, अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। इनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफ़र्रस होती हैं। मुहर्रब वो लफ्ज़ जिसे अरबी बना लिया गया हो। मुफ़र्रस गैर ज़ुबान का लफ्ज़ जिसे फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ बना लिया गया हो। मुअर्रब वो लफ्ज़ जिसे अरबी बना लिया गया हो, और मुफ़र्रस गैर ज़ुबान का लफ्ज़ जिसे फ़ारसी बना लें। आम कायरीन के लिए यानी पढ़ने वालों के लिए लिखे गए मज़ामीन कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है। आसान, सलीस, आसान और आम फ़हम है। इन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 200 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ की, किताबें लिखी। इनकी कुतुब में, इनकी यानी किताबों में सैयद हसन गज़नवी हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक अहम हैं। बेटा वैसे तो स्मार्ट सिलेबस में जो मुसन्निफ़ीन का तारफ़ है वो शामिल नहीं किया गया, यानी इसमें से कोई MCQ या कोई भी आपको उन्होंने ये लिखा हुआ है कि सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेने के लिए उनका तारफ़ पढ़ना ज़रूरी है। अहमद नईम, अभी आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा बेटा, आपसे आखिर में सवाल मैं आखिरी 5 मिनट में पूछूंगी, फिर आपने हैंड रेज करना है। बेटा नज़रिया पाकिस्तान डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का एक मज़मून है।
اس کے آگے آپ لکھ دیں یہ مضمون ہے۔ اس مضمون میں یعنی اس سبق میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ہمیں نظریہ پاکستان کی اساس اور اس کے تفصیلی پس منظر سے آگاہ کیا ہے اور تاریخ کے آئینے میں، تاکہ ہم تاریخ کے آئینے میں اس کی حقیقت کو جان سکیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اس مضمون میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کی ہے، جس کی بنا پر الگ وطن پاکستان کا اصول ممکن ہوا، اور اس کے ساتھ ہی قیام پاکستان یعنی پاکستان بننے کا مختصر سا پس منظر بیک گراؤنڈ، یعنی اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی، پاکستان بننے سے پہلے لوگوں کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی تھی کہ وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، پاکستان بنانے کے مقاصد کیا تھے، یا پاکستان بنانے سے پہلے لوگوں کا جو نظریہ تھا اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا۔ اس چیپٹر کے اندر چند ایک واقعات یا ان شخصیات کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اہم کارنامے انجام دیے۔ اب یہ جو شخصیات ہیں یا وہ حالات ہیں جن کے بارے میں اس سبق میں سمجھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ واقعات یا حالات جو ہیں پاکستان بننے کی وجہ بنے، اور پاکستان بنانے کے لیے کن کن لوگوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، یعنی کہ چند ایک پاکستان کی اہم شخصیات، اہم لیڈروں کا، رہنماؤں کا اس میں ذکر ہے۔ یہ پورا چیپٹر جو ہے کسی ایک بات پر نہیں ہے، بس آپ نے اس کا جب خلاصہ پڑھنا ہے تو اسی ترتیب سے واقعات اور ان شخصیات کے بارے میں آپ لکھ دیں گے۔ اب اس سبق میں کو ہم شروع کرتے ہیں بیٹا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ رواداری، روا رکھنا، کسی بات کو جائز رکھنا۔ رواداری، روا رکھنا، جائز رکھنا، تحمل، برداشت کو اپنا شیوا بنایا، شیوا طریقہ۔ لیکن جب کفر لاد، کفر اللہ کو نہ ماننا، الحاد دین سے پھرنا، یعنی اس کے آپ الگ الگ پہلے معنی لکھیں۔ کفر اللہ کو نہ ماننا، الحاد دین سے پھرنا، اور اگر ان دونوں کا اکٹھا معنی آ جائے، دونوں پر یعنی اس کو خط کشیدہ کیا گیا ہو، تو آپ نے اس کا اکٹھا معنی لکھیں گے اسلام دشمن طاقتیں، اور اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کو نہ ماننا اور دین سے پھرنا، یعنی کہ یہ دونوں معنی جو ہیں اللہ کو نہ ماننا اور دین سے پھرنا، دوسرا معنی اکٹھا اس کا لکھ دیں گے اسلام دشمن طاقتیں، غلبہ تسلط، غلبہ تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈٹ کر کھڑا ہونا، جم جانا، تیار ہو جانا۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری، نامناسب، بیجا نامناسب، رواداری برداشت، تحمل، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے، عمل دخل اختیار، عمل دخل اختیار کی وجہ سے ملک میں کافرانہ کافروں جیسے طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے، قائم ہو گئے، عام ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الافسانی کھڑے ہوئے۔
اب آپ نے بیٹا یہاں سے لے کر مسلمانوں سے لے کر دینی معاملات میں ختم ہو گئی تھی، یہاں تک بریکٹ لگائیں یہ نصر پارے کی تشریح کے لیے، اور نصر پارے کی تشریح کے لیے آپ نے اس نصر پارے کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو بچے کوشچن کرنا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، پھر میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتی ہوں۔ اب اس پیراگراف میں آپ جو نصر پاری کی تشریح کریں گے وہ اس طرح سے کریں گے، جیسے معنی میں نے آپ کو بتایا، رواداری، تحمل، مزاجی، روا رکھنا، جائز رکھنا، شیوا، طریقہ، شعار، کفر الحاد، اللہ کو نہ ماننا، دین سے پھر جانا، رائج قائم ہونا، پانا، لاگو کرنا، ڈٹ کر کھڑا ہونا، جم جانا، مقابلہ کرنا، عمل دخل اختیار۔ بیٹا معنی آپ نے اچھی طرح سے لکھنے بھی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے سمجھنا بھی ہے۔ اس پیراگراف میں یعنی آپ اس نثر پارہ میں مصنف نے نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے حوالے سے بحث کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر بیٹا آپ لوگ تھوڑی بہت تشریح رف میں ساتھ ساتھ میں بولتی جاؤں لکھ سکیں تو اپنے پاس تھوڑا بہت لکھ لیا کریں، تاکہ جب آپ خود دوبارہ کرنا چاہیں تو اس کو ایک دفعہ پڑھ کے پھر خود کیا کریں تو آپ اچھی تشریح کر سکیں گے۔ قیام پاکستان کے حوالے سے بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کے ایک تاریخی پس منظر سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ رہی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ تحمل سے کام لیا ہے، کہ مسلمانوں نے ہمیشہ تحمل سے کام لیا ہے، اور مسلمانوں نے ہر قدم پر تحمل مزاجی کا ثبوت دیا ہے، ہمیشہ رواداری سے کام لیا، لیکن جب مسلمانوں کے دین پر ضرب پڑتی ہے تو مسلمان اسلام کے مقابلے میں لادینی قوتوں اسلام کے مقابلے میں لادینی قوت نے جب بھی اپنا تسلط قائم کرنا چاہا تو مسلمان ان کے خلاف سینہ سپر ہو گئے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ برے صغیر کو بھی کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ یہاں پر یعنی کہ یہاں تک جب آپ تشریح اتنی سی کر لیں گے، پہلے تو مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں یا ویسے ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے مسلمانوں کا، یعنی مسلمان کبھی بھی جنگ جدل کو پسند نہیں کرتے، مسلمان امن پسند قوم ہے، لیکن جب بے دین قوتیں، دشمن قوتیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، تسلط قائم کرنا چاہتی ہیں، تو مسلمان اس کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہی حالات کا سامنا مسلمانوں کو بھی کرنا پڑا۔ جب اکبر بادشاہ نے یعنی اکبر بادشاہ کا دور تھا اور اکبر بادشاہ نے ہندوؤں کو اپنے دور حکومت میں اپنی نوازشوں سے اس قدر مالا مال کیا، اکبر بادشاہ کا جب دور تھا تو اکبر بادشاہ نے ملک کے اندر ہندوؤں کو اپنی نوازشوں سے اس قدر مالا مال کیا کہ وہ ملکی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے، ان کا اختیار بڑھنے لگا اور ملک میں ہندوانہ طور طریقے اس قدر عام ہو گئے تھے، قائم ہو گئے تھے کہ اس وقت برے صغیر کے مسلمانوں کو ایسا لگا کہ جیسے
ان کا اختیار ہندوؤں کا اثر و رسوخ اور اختیار بڑھ چکا ہے، کافرانہ طور طریقے ملک میں عام ہو گئے ہیں، تو مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی آزاد نہیں رہے، مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی آزاد نہیں رہے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مجدد الافسانی دین کی سربلندی کے لیے، یعنی اسلام کو سربلند کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، اور یہ اکبر کے دور حکومت کا آخری دور تھا۔ حضرت مجدد الافسانی دوسرے 1000 سال کی تجدید کرنے والا، ان کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی کا اصل نام شیخ احمد سرہندی ہے، اور ویسے آپ اس کا معنی لکھیں گے دوسرے 1000 سال کی تجدید کرنے والا۔ اب بیٹا آپ میں سے جو بچے کوسچن کرنا چاہ رہے تھے، ٹائم تو ختم ہو رہے ہیں، گرلز میں سے کوئی کوسچن پوچھ رہا تھا، بوائز میں سے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کسی کا بھی مائک آن کروں یا اسے آن کرنے کے لیے کہوں، کیونکہ ان سے کوئی ایسی توقع نہیں ہے۔ جی منائل بابر، اپنا انمیوٹ کریں بیٹا، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی منائل بابر، بیٹا پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں منائل؟ کیا آپ نے اپنا ہاتھ غلطی سے ہاں جی احمد نہیں، مس میں نے پوچھنا تھا یہ لیکچر کس چیز کا؟ یہ فارسی زبان کا لیکچر ہے، کہ آپ پشتو سیکھ لیں اس میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔